के आए। हदीस है, ये भी हदीस है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक अमल बड़ा प्यारा था। ये जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। अब फिर जब नंबर आता था ना तो कभी कभी इनका नंबर दरवाजे पे आता था। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है? बोले क्या मतलब? हर जुमे को आधा घंटा पहले आ जाते हैं, पौन घंटा, एक घंटा। उस वक्त कच्ची मस्जिदें होती थी, खजूर के पत्तों के छप्पर होते थे कि झाड़ते, पोंछते, साफ करते, तैयार करते हैं। इनके जहन में क्या चल रहा? मेरे नबी बोले अबू बकर करता है ना, मेरा अबू बकर। नबी क्या बोले? अबू बकर करता। जी आका। अच्छा चलो ठीक है, जुमे का दिन आने था। अब जब जुमे का दिन आया ना तो अबू बकर फिर कर रहे थे। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर क्या बयान करते हैं? क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ऑफर और नौजवानों तुम्हारे लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ऐसा किया, अब आमला के लाल जुमे के दिन मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के बयान फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जरा सुनो। अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी मिट्टी निकाल के बाहर कर देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता करेगा। अब ओहद पहाड़ के 1 क्विंटल का बताओ, हजारों क्विंटल का। हम और आप सब गए, मगर ये बातें कहां पहले बैठकों में होती थी, ऐसी सब बातें। अब तो तेरी बुराई मेरी बुराई, और अगर ज्यादा करे कहेंगे अरे भाई तूने अपने धानों में दवा नहीं डाली है यार, बड़ा घास हो रहा तेरे धानों में। ले ये बात चल रही। अरे तूने धान नरा दिए यार, अब के तेरे धान बहुत बढ़िया हो रहे भाई, ये बातें चल रही। अरे भाई क्या होगा यार मुल्क में यार, वो नेता वो नेता वो नेता उसने ये कर दिया, वहां ये कर दिया। ये बताओ तुमने क्या कर लिया? अपने आप को देखो। ये ऑफर कितना आसान है यार, मगर हमारे यहाँ नौजवान जाते मस्जिद साफ करने। ये तो नहाने भी उस वक्त जाएगा जब बीवी कहेगी अरे अजान हो गई, नहाते क्यों नहीं? वो भी दांत पीस के कहेगी तो उठता ही। और नहाने का अंदाज, अल्लाह माफ फरमाए, थोड़ा बोल देता हूं सुन लियो। कुछ बातें ना किताबों में नहीं पढ़ते, दिमाग से आ जाती हैं, इतना तुम भी जानते। अब अक्सर नल आंगन में, सहन में ऐसी जगह पे होते हैं जैसे ये बाहर है, होते नहीं होते, तो ये नल पे नहाने आएगा चड्डी पहन कर, वो छोटे छोटे नेकर। यार अब ये किताबों में पढ़ोगे, इतनी शर्म आया गैरत तो हम खुद भी समझ सकते हैं। घर में हमारी बहन भी है, माँ भी है, भाभी भी है, चची, फूफी, कौन कौन घर में बहन बेटियां हैं, बोलो होती। यार ये तो शर्म की बात है यार, उस तुम्हारी 4 उंगल की चड्डी में क्या छुप रहा मुझे बताओ। हजरत बाज बेहयाई की हद है यार। ये बात किताबों को नहीं दिमाग से समझ सकते। आंगन में बैठा हुआ नहा रहा, घुटने से लेकर के नाफ तक मर्द का छुपाना फर्ज है, फर्ज है। ये बात नहीं सीखी होगी आप लोगों ने। सियासत पे बहुत पड़ जाएंगे, किसी को थाने में पकड़वा देंगे, किसी को पुलिस में पकड़वा देंगे, 10,000 इधर से लगेंगे, 10 उधर से लगेंगे। मस्जिद में चंदा 500 का नहीं दे सकता, मस्जिद में चंदा 500 का दे तो वो मौत आ जाती है, और थाने उसमें नाक ना कट जाए 10,000 रुपए पीछे से फेंक देगा कोई। जिसका थाने में ज्यादा आना जाना, लगा दियो 10,000, बढ़वा दो इसकी एक दफा और बढ़वा दो। यार तुम्हारा रुपया, तुम्हारी मेहनत की कमाई के दीन इस्लाम में जाती तो कितना अच्छा था, लेकिन अब कहां काय में जा रही है, बस सिर्फ इसी चीजों में।
تو میں جو بتا رہا تھا نبی نے فرمایا وہ بھی منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے وہ بھی جمعے کے دن نبی نے فرمایا او لوگو اگر کوئی مسجد کو صاف کرے گا جھاڑے گا پونچھے گا تیار کرے گا ایک مٹھی مٹی کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا تو دیکھو یہ احد پہاڑ سامنے نبی فرماتے اس پہاڑ کی برابر اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ باتیں آ رہی ہیں ہاتھ میں موبائل میں، اور وہ لڑکے نا اپنے علاقے کے مراد آباد سیٹ کے ادھر ادھر کے وہ چھوٹی چھوٹی کلپیں جو موبائل بنا رہے ہیں غنڈہ گردی کی، ہنسنا کھیلنا کودنا، اور بعض تو اتنے بیہودے ہیں۔ میں نے 2-1 کلپ سنی ہے، ماں بہنوں کی گالیاں بک رہے ہیں، جن چیزوں کا نام لینا نہیں تھا پیشاب کی جگہ کا نام کھل کے لے رہے ہیں، ٹوائلٹ کی جگہ کا نام کھل کے لے رہے ہیں، مطلب اتنی بدتمیزی جیسے ایک گوار انسان ہے، اور وہ ہمارے بچے سن رہے ہیں اور ہم ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کا ٹائم اس میں گزار رہے ہیں۔ کسی باپ نے نہیں سکھایا اپنے بچوں کہ جا اذان ہونے والی ہے آدھا گھنٹہ جب مسجد کو تیار کر کے بیٹا سجا کے آ، کسی نے سکھایا؟ نہیں۔ اگر معاف کریو یہاں کا معاملہ تو اچھے، بعض گاؤں میں اگر نا اللہ تعالیٰ تھوڑا عہدہ دیتا نا مسجد کے صدر بن جاتے ہیں تو یہ جاتے ہیں پھر جا کر کے کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کمر پہ ہاتھ رکھیں گے امام صاحب تمہیں جالا نہیں دکھ رہا؟ جالا؟ ارے مؤذن صاحب کہاں ہے؟ تم نے یہ وضو خانہ صاف نہیں کرا، ریٹ تھوک پڑی ہے۔ اچھا تم صدر ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابوبکر صدیق سے اونچا ہو گیا کیا؟ مولا کائنات سے اونچا ہو گیا؟ عثمان غنی حضرت عمر سے اونچا ہو گیا؟ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ان سے زیادہ کیا تمہارا مقام کیا ان سے زیادہ ہو گیا؟ اس ٹائم پہ لوگ مجھے فون لگاتے تقریریں سنتے ہیں زیادہ تر اس وجہ سے، سمجھ رہے؟ اب ایک دوسرے سے یہ جوڑ کے سنتے رہیں گے۔ تو اب ذرا سوچو تمہارا مقام کیا یہ زیادہ ہو گیا؟ یار اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک بات بتاؤں، دیکھو ذہن میں آنے والی بات ہے تمہارے، ہم لوگوں کی سوچ دیکھیو کتنی بدل گئی، واقعی سچ میں سوچ بدل گئی۔ بتاؤں؟ اچھا بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ کوئی یہ میک چرا لے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے، اگر کسی نے میک چرا لیا تو یہ میک والے بھائی اسے انعام دیں گے؟ کوئی کسی کی بھینس چرا کے لے جائے اسے انعام دیں گے؟ سزا دیں گے پردھان جی کو، یا جو نمازی حاجی جو اسے ڈانٹیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، ہدایت کے لیے کہیں گے آج کے بعد غلط پیٹنے کا کوئی بچہ ہوگا تو اسے پیٹیں گے، انعام تو نہیں دیں گے؟ یا چور کو تمہارے یہاں انعام دیا جاتا؟ مگر دیا جاتا۔ کوئی اگر ڈکیت ہو تو ڈکیتوں کو انعام دیا جاتا؟ نہیں دیا جاتا، لیکن دیا جاتا۔ بتاؤں کیسے؟ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ بولو ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، اور شادی میں جوتے چرائے، چوری تو چوری ہے، اور چور کا بھی معلوم ہے کس نے چرائے، چھوٹی سالی یا سالہ۔ تم نے کبھی تھانے کو فون کیا آجو صاحب چور پکڑا گیا؟ انعام دیتے ہو تم، انعام دیتے ہو، کہتے حق بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ وہ بچی یا بچہ کہہ رہا ہے 10,000۔ اب یہ بہنوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 8 لے لو۔ 8 میں 10 میں جھگڑا تھا، ایک پرانے بیچارے چچا میں آگے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے، بولے رہے یار ختم کرو 9 میں نپٹاؤ چلو۔ انہوں نے 9 میں نپٹائی، اتنے میں ابا آگے، بولے کیا بات ہے؟ بولے نہیں چچا میاں تم خاموش رہو، بیٹے کی خوشی کا دن آج، 9 نہیں پورے 10 دے، 10 دے دیے۔ دلہن کو بٹھالا، کار میں لے کے چلے، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تم نے کبھی تھانے کو فون کیا آجاؤ گربادیوں نے کار گھیری ہے؟ ارے بتاؤ، نہیں کیا، وہاں بھی یہی جھگڑا۔ 9 پہ پھر بات نہیں بیٹھ گئی، ابا ہے بولے نہیں 10,000۔ اب چلو تیسری بات سنو، امام صاحب نے نکاح پڑھایا، اب نکاح ہوا، اب امام صاحب سے پوچھا تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10,000۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ امام رکے گا کہوں میں؟ فوراً ابا کا غصہ بڑھ گیا، ارے امام کا دماغ خراب ہو گئے، بلاؤ صدر کون ہے، بلاؤ سیکریٹری کون ہے، امام کے پیسے اتنے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ ارے ذرا ہوش کی پیو،
چوروں کو اس ابا سے پوچھو تیری خوشی میں آگ لگی جا رہی تھی، تو نے چوروں کو 10,000 دے دیے، تو نے ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، اور جو حافظ قرآن ہے تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے، جو امام ہے، اب تمہاری خوشی کہاں چلی گئی؟ اب تمہیں موت آ گئی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نظریہ کتنا بدل گیا ہے۔ ایک ہی شادی میں چوروں کو بھرپور دیا جا رہا، ڈکیتوں کو بھرپور دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ آ جائیں ناچنے والے تالی بجا بجا کے ان کو بھی دے دیے جاتے، بھانڈ آ جائے ان کو بھی دے دیے جاتے۔ تمہاری نظروں میں اگر گرا ہوا ہے تو پھر امام ہے، امام ہے۔ اب مجھے بتاؤ کون اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھے گا؟ نظریہ بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک ہمارا ماحول بدل ہی نہیں۔ دیکھ لو اپنے آپ کو، ایک ہی چیز میں نے تینوں چیزیں دکھا دی، تینوں چیزیں۔ اور بتاؤں امام کی زیادہ میں زیادہ 10,000 11,000 اتنی تنخواہ ہوتی ہے، تمہارے یہاں بھی اتنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اتنی ہوتی ہے 10-11۔ اچھا ایک آدمی وہ کاریگری نہیں سیکھا، راج مستری نہیں سیکھا، بیڈ وغیرہ بنانا، بلڈنگ میں صوفہ وغیرہ بنانا نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، خالی گھس کدا، مطلب کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، بالکل کبڈا۔ وہ مزدوری کرنے جاتا کتنے ملتے ہیں؟ 500 روپے۔ راجگیر ہے تو 700، جیسے جیسے ہے ویسے بڑھتی ہے۔ میں تو بالکل کبڈے کی بات کر رہا ہوں۔ کبڈا لفظ ہماری طرف استعمال ہوتا ہے، یہاں گالی والی تو نہیں ہے؟ اچھا سمجھ لیو، اگر معاف کر دینا کہیں لفظ غلط ہو جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور میں بھی کوئی بدیش کا تھوڑی ہوں، سمجھے؟ مطلب بالکل ایک دم اناڑی، بالکل بیکار۔ اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کتنی مزدوری؟ 500 روپے۔ روزانہ شام کو بچوں میں آ کے سوتا ہے، بچوں میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو دیکھ رہا ہے۔ 500 روپے۔ اب 500 روپے سے جوڑیو ایک مہینے کے 15,000 روپے۔ یار ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس امام نے حفظ کر کے اتنا برا کر لیا؟ اس نے مولویت مدرسے میں پڑھ کے اتنا گناہ کر لیا؟ یہ عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، اس نے اتنا غلط کام کر لیا کہ تم اس کے بچوں کا بھی گلا گھوٹ رہے ہو، اس کا بھی گلا گھوٹ رہے ہو۔ ایسا کرو ان کو پھانسی دے دو، کل کو کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ ارے یار اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے رشتہ دار، 8 دن میں وہ 1 دن گھر جاتا ہے۔ اس کے یہاں تو حرج مرض ہوگا نا، اس کی بیوی کے بھی تو شوق ہوں گے، اس کی بیوی تو چاہے گی میرا شوہر میرے میکے جائے یا رشتہ داری میں جائے۔ 1 دن وہ بھی تمہارے یہاں کسی کے یہاں فاتحہ پڑھ جائے تو وہ بھی اس کا کینسل، ایک مثال کے طور پر کینسل۔ اور اگر چلا گیا اور اس کے یہاں فاتحہ میں نہیں پہنچا تو سمجھ لو سب سے بڑا امام کا دشمن وہی ہو جاتا ہے۔ اب چوراہوں پہ بیٹھ کے بول، ارے بولے امام صاحب صحیح نہیں بھیا، بولے کیوں؟ ارے یار بغیر ٹوپی کو حجرے میں بیٹھے تھے، لے کتنا بڑا مفتی نکلا یہ۔ ارے یار امام تو ٹوپی اتارے بیٹھے تھے بھائی۔ ایسا کرو انہیں جان سے مار دو، چوہے مارنے کی دوا دے دو۔ ارے یار سوچو تو ذرا، اس نے یار 8-10 سال مولویت پڑھی، یہ دین اور اسلام کا کام کر رہا، اتنا برا کر لیا۔ ایک بالکل کبڈا اناڑی 15,000 روپے کمائے، اور وہ بھی شام کو روزانہ اپنے بیوی بچے ماں باپ میں رہے، اور یہ 8 دن تمہارے یہاں مسجد میں رہے، اور وہ بھی جو آدمی آئے سنا کے چلا جائے، جس کے سمل کے التحیات کے تلفظ نہ ہو وہ امام پہ حکومت چلائے۔ اب بتائیو، جو رہبر تھے، جو امام تھے، ان کو تم نے نوکر اور غلام بنا دیا، ایسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ بولو، ایسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی۔ کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟
میں جائزہ لے، تمہارے یہاں حسن پور کی بات کر رہا ہوں، جتنے مالدار ہیں اگر ایک کا بچہ بھی اگر مدرسے میں پڑھتا ہو تو مجھے دکھا دو بس، اور اگر پڑھتا بھی ہوگا تو ماں بھی معلوم ہے کس بچے سے کہتی ہے، جو تھوڑا ٹیڑھا بھیڑا، جو اچھا نہیں ہے، بولی اسے تو حافظ بناؤں گی، حافظ جی بناؤں گی اسے، حافظ جی۔ ذرا اندازہ لو یار، اور اگر یہی تنخواہیں زیادہ ہو جائے، اس نے کون سا ایسا یار جرم کر دیا حضرت مولویت پڑھنے کے بعد؟ کون سی ایسی برائی آ گئی اس کے اندر؟ ایک اناڑی آدمی 15,000 روپے کمائے اور 4,000 5,000 آتش بازیوں میں اڑا دو، بینڈ بازوں میں دے دو، ڈی جو ویجوں میں دے دو، سب کو دے دو، جوتی چرانے والے چور کو دے دو، اور امام کا نمبر آیا تو امام کو نکلوا دو۔ شادی بیاہ حضرت تم کر رہے ہو، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کس کس میں، اور اگر امام نکاح پڑھانے نہ جائے تو امامت ختم ہے اس کی۔ ارے عجیب پاگل پن ہے۔ اسے گاؤں سے نکالو، اسے امام کو مت نکالو، 10-20 مرد ایسے ہو جاؤ مسجد میں، ہر جگہ 10-20 مرد ایسے ہو جاؤ، نہیں امام نہیں بدلے گا، امام نہیں بدلے گا، اسے گاؤں سے نکالو جس کی رشتہ داری غلط ہو، نکل گاؤں سے یہاں، اگر تم مرد ہو تو، اگر ہمت ہے تو، مگر کیا بات، بس امامت انڈوے کی جڑ ہے، اکھیڑ کے پھینک دو، دوسرا منگا لیں گے۔ کب تک منگاؤ گے؟ حشر میں نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ہے ہمت؟ قبر میں منہ کیا لے کے جاؤ گے؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، ہے کوئی عمل ایسا جو سنا سکیں؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ کیا منہ دکھاؤ گے نبی؟ حضرت یہی وجہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں رہی، جو تیز بچے ہوتے ہیں وہ مقرر بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا تیز ترار ہوتا ہے وہ ناظم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ جتنے مقرر ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ جاہل ہیں، آدھے سے زیادہ، صحیح بتا۔ اور اب تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو یہ پتا ہے یار یوٹیوب میں بڑا شاندار بول لیا، اور کیا پتا ہے یوٹیوب ہی دیکھ کے بول لیا۔ بہت سارے کو تو مقرر نا پاکستان کے مولویوں نے بنا دیا۔ پیر اجمل ثاقب کو سن سن کے، اور وہ مصطفی ہیں کون ہے، مصطفی صاحب کو سن سن بالکل ہو بہو اتار کر رکھ دیتا۔ اب پبلک کو کیا پتا؟ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ مدرسوں میں جب ہم پڑھا رہے تھے، جب دور تھا، بچے مطالعہ کراتے ہیں مگر اب کہاں؟ جب میں آپ زیغم صاحب کہاں گئے، آپ ہی کے یہاں جب جسپور سے آتا تھا موٹر سائیکل سے، پوچھو بیگ میں میرے کتاب ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، ملا حسن پڑھا سلم العلوم لے کے آتا تھا۔ اب جیسے یہاں آ کے لیٹ گیا میں نا، ایک طرف جب میرا تقریر کا نمبر آئے گا تب تقریر کروں گا، پہلے میں کتاب دیکھتا رہتا تھا اپنی، جو صبح کو پڑھانا ہوتی تھی، بیضاوی شریف کی جو عربی شرح یا بیضاوی شریف لے کے آتا تھا ساتھ میں بیگ میں۔ مگر اب کہاں؟ اب تو بین السطور اور حاشیہ اور متن یہ تین بھی نہیں پڑھ پاتا، آگے کی طرح یہ لگ ایسے حالات ہیں۔ مگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے مدرسوں کی تنخواہ کم، مسجدوں کی تنخواہ کم۔ کوئی بھی چیز اگر سستی کرو گے نا تو وہ باہر پڑی ہوتی ہے، چاہے سونے ہی کیوں نہ ہو، اور جو چیز مہنگی ہوگی نا وہ تجوری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ تجوری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر 50,000 روپے امامت کے ہوتے
تو مالداروں کے سارے بچے حافظ و قاری ہوتے، سمجھے؟ اور پھر جو تھا پتی ڈالی جاتی، پھر مسابقہ ہوتا، پھر ٹیسٹ ہوتا، اب دیکھیں کس کی قرات اچھی ہے، کس کو مسائل یاد ہیں، کس کے جو ہے علم ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، جیسے تیری دال بھات ویسی میری فاتحہ۔ اب تمہیں کیا بولے ایک جگہ کہ نماز تو کہہ رہے مستقیم، اب پیچھے لہرا رہا ہے، میں نے کہا ارے ختم، نماز ہی ختم، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب تمہیں کیا پتا، تم تو گلا دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا، تم تو لہجہ دیکھ رہے ہو۔ پڑھ رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب پوچھے نماز ہو جائے گی؟ یہ نصر سواد سے اس کے معنی مدد کے آتے، اور سین سے اس کے معنی آتے گد، چیل۔ اذا جاء نصر، جب اللہ کی طرف سے گد آیا، اور اس کا صحیح معنی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اب بتائیے نماز ہوگی؟ اب تمہیں کیا پتا، کسی اچھے عالم کو دکھوا کر کے لاتا۔ اب کوئی اچھا عالم پڑھے، جو بیچارے پڑھ گئے ان کی مجبوری ہے رہنا، اب وہ ادھر ادھر غلط کاموں میں نہیں جاتے، کہیں کہیں ہیں اچھے عالم یا اچھے حافظ قاری، سمجھے؟ اور بہت ساروں نے اپنی لائن چینج کر دی۔ اب اتنی کم تنخواہ، اتنی کم تنخواہ، اگر اچھی تنخواہ ہوتی، اچھا مفتی ہوتا، اچھا عالم ہوتا۔ ایک جگہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رکوع میں گئے، دوسری جگہ سے ہنسنے لگے، بعد میں بولے کیوں ہنس رہے ہو؟ بولے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈال دیا، نکالے گا کون تمہارا باپ؟ پھر دوسرا رکعت میں دوسری جگہ پہنچ گئے۔ ارے جب تک پیراگراف پورا نہ ہو، مطلب پورا نہ ہو، تو اسے کیا پتا؟ اب جب تم 6000 میں رکھو، میری تقریر میں آیا، میں نے ایک جگہ کہا تھا مسلمان ان پہ جو زوال آ رہا ہے صرف ایک وجہ ہے، اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، مگر میری نظر میں یہ بھی وجہ ہے۔ بول کیا؟ میں نے کہا 2 چیزیں بڑی سستی خریدتے ہیں، 2 چیزیں بڑی سستی، بتاؤں کیا؟ بتا دوں؟ ایک مسجد کا امام، اور دوسرا قربانی کا بکرا، سستے سے سستا، مرا کھرا۔ ارے کپڑا دیکھتے ہیں ہم 2 مرتبہ دیکھیں، رشتہ دیکھنے جاتے کئی مرتبہ دیکھیں، چشمہ دیکھیں کئی مرتبہ، یار جہاں نماز کا تعلق ہے، جہاں اس کا اچھا عالم، اچھا حافظ قاری، بہترین مسائل جاننے والا، یہ کیا اس کا تھوڑی سی ری خارج ہو گئی تو سجدہ صحیف سے ہی نماز کرے پھر رہا، سجدہ صحیف ہی کر لیا اس نے۔ بولے کیوں؟ بولے وہ تھوڑی سی ہوا نکل گئی۔ بولے اچھا تو نہیں ہوا؟ بولے ہم نے پڑھا ایسا ہے، چھوٹی غلطی ہو جائے تو سجدہ صحیف سے نماز ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا ایسے حالات، بات آگے نکل گئی۔ آفر چل رہے تھے، یہ تو تم نے سنا ہوگا، نبی نے فرمایا وہ بھی منبر شریف پر اگر جمعے کے دن جو مسجد کو جا کر کے صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا، تو نبی فرماتے اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ 3-4 باتیں ہوئی ہیں، کرو گے عمل؟ تقریروں میں اگر دھیرے 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 ایسے سنتے رہو نا تو کام بن سکتا ہے۔ آج کل لوگ حج کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حاجی بنا۔ مجھے لگتا ہے 4 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ایک حاجی کا، کم و بیش 2-4 ہزار ادھر ہی ہوگا۔ اگر 2 میاں بیوی چلے جائیں تو 7-8 لاکھ کا خرچہ ہے، اور کچھ لاتا بھی انسان کھجورے پانی، اتنا خرچہ۔ یار 8 لاکھ روپے دونوں میاں بیوی کے اس دور میں اکٹھا کرنا، اگر صحیح کمائی سے کرتا رہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ اور کسی کے پاس اگر 800 روپے نہیں ہے تو بیچارہ وہ خانہ کعبہ کیسے دے کے وہ اتنا ثواب کیسے پائے؟ وہ تو بیچارہ مجبور ہو گیا نا۔ مگر اگر اجازت ہو تو ایک آفر بتاؤں، اور تم تو مجھے لگتا ہے اگر تمہاری 2-4 سال زندگی ہو جائے نا تو سینکڑوں مرتبہ حج کا ثواب پا جاؤ۔ ارے بڑا آسان سا آفر ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام، مگر کرو تبھی تو، نہیں کرو تو سب بیکار۔
عورتوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، عورتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب سنو، میری بات بھی غلط ہو سکتی، تمہاری بھی، مگر نبی کی بات غلط، بولو نبی کی بات غلط۔ اور ایک بات یہ، ہم اور آپ اگر حج کرتے ہیں، حاجی ہو گئے، تو اس کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ نماز پڑھی عشاء کی، گارنٹی لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے ہو۔ اور یہ جو آفر ہے نا، اس کی گارنٹی بھی ہے، وارنٹی مت سمجھیو، گارنٹی ہے اس کی۔ کیا ہے بولو؟ اس کی گارنٹی ہے۔ وہ کیا نوجوانوں سنیں، تمہارے لیے آج بہت سارے آفر نکل رہے ہیں، وہ کیا ذرا توجہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور ہمیشہ پاک صاف رہا کرو۔ اب سنو، شام کو اگر جب تم لیٹو تو اپنے ماں باپ کا دھیان کر لو، اگر کسی پہ کوئی بستر نہیں ہے تو دے دو، اور جب سو جائے صبح کو جب اٹھو تو اٹھ کر کے پہلے ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا لو، سلام کر لو، ان کے دل کو خوش کر لو۔ اب نبی فرماتے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں وہ تھا تو سنو، خالی دیدار کرنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ کیا بولو؟ حج مقبول۔ اب نبی نے گارنٹی دے دی، مگر کرتے ہو نہیں۔ 3 4 5 دن ہو جاتے ہیں، مگر کوئی بھی اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے پہلے نہیں دیکھتا جا، میری ماں کس حال میں اٹھ رہی ہے، میرا باپ کس حال میں اٹھ رہا ہے۔ یار نبی نے کمال کر دیا، ایسا ایسا فرمان جس میں 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، اور اس کا بھی پکا پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کا پکا پتہ نبی نے حج مقبول کہا، مقبول حج۔ یہاں ایک بات آ رہی، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں نا، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا ہم کیسے پہچانے، کچھ نشانیاں تو ہوں گی کہ کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا، تو بعض علماء نے لکھا کہ ہاں کچھ پہچانیاں، اس میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اشارہ کیا کیا، بولے ہاں اگر جو حج کر کے آئے اور حج کے بعد اگر سدھر گیا تو سمجھ لو اس کی یہ علامت ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اور حاجی تھا پہلے لوگوں میں کم جھگڑے کرا رہا تھا، حج کر کے زیادہ کرا رہا تو سمجھ لو قبول نہیں ہوا ہے اس کا۔ باقی اللہ عالم بالثواب، اللہ و رسول، اللہ عالم و رسول۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پہلے گاؤں میں جھگڑے کم کرا رہے تھا، اب حاجی جی جہاں دیکھو ٹانگ اڑائے بیٹھے، جہاں دیکھو تو یار حاجی جی کی ٹانگ مل رہی ہے، کتنی لمبی ٹانگ ہو گئی ان کی، ایسے حالات۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حج مقبول کا ثواب، نوجوانوں تمہارے لیے آفر، صحیح بتا رہا ہوں نا؟ ان سے پوچھو، کیا نام ہے، عثمان بھائی نام ہے، شاہ نواز، ان سے پوچھو شاہ نواز بھائی سے، عثمان بھائی سے، یار ان کے باپ نہیں ہے نا، تو یہ دولت لوٹ کے آ ہی نہیں سکتی، یہ دولت لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ ہر رشتہ تم دوبارہ بنا سکتے ہو، ہر رشتہ قائم کر سکتے ہو، مگر یہ والی دولت لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ جس دن اگر یہ دولت تمہارے ہاتھ سے چلی گئی یار، جس دن چلی گئی اس دن آنکھوں کو تھوک لگا کر رو گے۔ سمجھ رہے؟ یہ ایسی چیزیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی نے فرمایا حج مقبول کا ثواب۔ دیکھو صحابہ کے بعد صحابہ اور انبیاء کو چھوڑ کر کے اب کس کا دور آ رہا؟ تابعین کا، مطلب صحابہ کے بعد جتنے بھی عشاق ہیں، عاشق رسول ہیں، ان سب کی فہرست بناؤ، ان سب میں فہرست میں اول نمبر پہ جن کا عاشقوں میں نام آئے گا، ایک عاشق کا نام بڑا چمکتا ہوا تھا، ان کا نام اویس قرنی ہے۔ ہاں صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کس کے بعد بولو؟
उश्शाक की अगर फहरिस्त बनाओ तो सरे फहरिस्त जो उश्शाक के नाम आएंगे, उन उश्शाक में हजरत उवैस करनी का भी नाम। अब इनकी जिंदगी को टटोलो, ये वो हैं जिनके बारे में नबी ने ये कहा था, मेरा एक गुलाम, मेरा एक दीवाना ऐसा है जिसकी हथेली पे दाग है, अगर वो दुआ कर दे तो मेरी आधी उम्मत के लिए वो अकेला काफी है। यार कुछ तो क्वालिटी होगी, यार कुछ तो क्वालिटी होगी। अच्छा ठीक है, दूसरी बात ये कही थी, अपना जुब्बा दिया था और ये कहा था मेरे बाद ये जुब्बा मेरे उस दीवाने तक पहुंचा देना जिसका नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला, उसके बाप का नाम मुराद, उसके कबीले का नाम है, बाप का नाम आमिर है, समझे। और उनको ये जुब्बा दे देना, वो मेरा जुब्बा पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। यार नबी जिसकी दुआ कराने के लिए अपना जुब्बा, मतलब जुब्बा क्यों, ताकि उन्हें पुख्तगी हासिल हो जाए कि नबी का जुब्बा, समझे। तो कोई तो क्वालिटी होगी। अब इनके अंदर ये क्वालिटी आई कैसे, ये बता दो, अगर इजाजत हो तो बता दो। हजरत उवैस, नमाजें तो और लोगों ने भी पढ़ी है, हाँ नमाजें तो और लोगों ने भी पढ़ी है, रोजे तो और लोगों ने भी रखे, बड़ी बड़ी उसकी भी जजा मिलती है। मैं नमाज को हल्का नहीं कर रहा हूँ या किसी भी इबादत को हल्का नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना, लेकिन मैं यहाँ क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। यह क्वालिटी क्या? हजरत उवैस करनी के बाप का इंतकाल हो गया था, माँ बची थी सिर्फ, वो भी अंधी थी। क्या थी? लैट्रीन में जाना, अपनी माँ का हाथ पकड़ के ये बेटा उवैस करनी लेके जाते थे। अपनी माँ के कपड़े धोना उवैस करनी, अपनी माँ के सर में तेल डाल के कंघी से जुएं निकालना उवैस करनी। 20 साल का जमाना नबी का पाया। शाहनवाज भाई और उस्मान भाई और मुजाहिद भाई, इस्लाम भाई और फुजैल भाई, पांच भाइयों, तुम्हारी माँ भी मौजूद है ना भी माँ? मौका है यार, उनके दिल पे इतना एहसास नहीं आना चाहिए कि मेरा शौहर नहीं तो मेरी औलाद नहीं सुन रही है। पहले तुम भले उनके अपने बाप की मौजूदगी दरादर, लेकिन अब तुम्हें माँ की डबल सुननी पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात? हजरत उवैस करनी ने मेरे नबी का 20 साल का जमाना पाया, यानी उवैस करनी और नबी का जो हम जमाना थे वो 20 साल का। यार इतना बड़ा आशिक, इतना बड़ा आशिक, इतना बड़ा आशिक कि मेरे नबी के नाम को ले लेकर तड़पता था, रोया करता था, मगर 20 साल में नबी का दीदार करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसकी भी कोई वजह, इसलिए उनकी मां की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अगर मैं कर्न के जंगलों से वहां मदीना शरीफ जाऊं तो 2 दिन या 4 दिन लगेंगे, 2 दिन इधर से 2 दिन उधर से, तो मेरी मां का क्या होगा? जिस नबी का दीदार करने जाऊंगा उसी नबी ने फरमाया औलाद के लिए जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत किसके नीचे? मां के पांव तले। अच्छा नबी ने ये क्यों कहा पांव के तले? इसलिए जब पांव का ये आलम है ना, तो नबी के वो मां के सर का आलम क्या होगा, हाथ का आलम क्या होगा? पांव का कहते नहीं है मेरे पांवों पे नाक रगड़ा, पांव पे, तो इसका मतलब सबसे नीचा हिस्सा, तो फिर और उनकी मां का मकाम क्या होगा? तो हजरत उवैस करनी 20 साल तक नहीं गए। एक दिन ऐसा है ना, हजरत उवैस करनी वहां बैठे हुए रो रहे थे और सिसकियां ले रहे थे, माँ इधर, लेकिन माँ की आंखें नहीं थी, कान तेज हो गए। बोली उवैस, ओ उवैस। कहा जी माँ। मेरे लाल तू रो रहा है, तेरी सांसें बुलंद हो गई, तू रो रहा? माँ हाँ। कहा मेरे लाल अभी तेरी माँ जिंदा, बोल क्या चाहिए तुझे? माँ आका की याद आ रही है, याद तड़पा रही है, याद आ रही है।
للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے. پیار سے بولو سبحان اللہ. للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. ماں بولی میرے لال کہ نبی کا دیدار کرو گے؟ کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی. کہا جا میں اجازت دیتی ہوں. کہا نہیں ماں تم کیسے لیٹرین باتھ روم کھانا پینا کیسے کرو گی؟ تمہیں تو دکھتا بھی نہیں. نہیں بیٹا میں اجازت دیتی ہوں جاؤ. کہا نہیں ماں میں نہیں جا سکتا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا. اب ماں نے حکم دیا یہ میرا حکم ہے جاؤ. اب یہاں مجبور ہو گئے یار ماں کا حکم ورنہ نافرمانی میں اب آ جائے گا. کہا ماں اپنا حکم واپس لے لو نا. ماں آقا سب جانتے ہیں آقا سب جانتے ہیں میری جنت تو آپ کے قدموں کے. ماں میری ہمت نہیں ہو رہی آپ کو چھوڑ کے کیسے. ماں نے کہا میرے لال جا جا. حضرت اویس قرنی ماں کے حکم پر چلے. ایک طرف تو خوشی انگڑائیاں لے رہی تھی اور دوسری طرف ماں کا غم. ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. دروازے تک گئے. ماں نے پھر آواز کہا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں آپ کا حکم ہے رک جاؤں. کہا نہیں میرے لال. اب ماں کا دل بھر آیا. یار ماں وہ ہوتی ہے نا شاہ نواز بھائی اپنے منہ کا لقمہ نکال کے ماں کھلا دیتی. چھوٹے چھوٹے جب تم ہوگے نا اتنے بڑے تمہارے بچوں اتنے بڑے باپ ایک مرتبہ کو جھوٹا جلدی نہیں کھاتا ہے مگر ماں اپنے بچوں کا جھوٹا کھا لیتی ہے. بولو کھاتی اور چھین چھین کے کھاتی ہے. یار یہ ماں کا مقام الگ ہی ہے یار. ماں کی باپ کے سامنے نا ایک مرتبہ وہ پوٹی کر دے اور ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کو لگ جائے تو باپ گھنی آ جاتے ہیں. مگر ماں انہی ہاتھوں سے 2 سال تک 3 سال تک اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو اس نے پوٹی لیٹرین وغیرہ غلاظت دھوئی ہے ناک تھوک صاف کیا اور اتنے ہی سرما لگا لگا کے چومتی اور سینے سے لگاتی ہے پیار کرتی ہے چومتی. یار ماں کا جواب نہیں لا سکتے تھے. اب ماں کا اویس قرنی کی ماں کا نا دل بھرایا. کہا بیٹا اویس جا رہے ہو؟ کہا جی میں جا رہا ہوں. اب ماں تھوڑی سی کانپی. کہا میرے لال جا رہے ہو مگر میری ایک بات سن لو. بیٹا راستے میں کہیں مت رکنا سیدھے جانا اور جب نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ نا تو نبی کی چوکھٹ کو چومنا اور اگر نبی مل جائے نا تو اپنی اندھی ماں کا سلام کہہ دینا اور نبی کا دیدار کر کے جی بھر کے دیدار کر لینا اور کر کے فوراً میرے پاس آنا کیونکہ میں ایک ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں. اور سنو بیٹا اب یہ بات کتنی کانٹے کی ہے. کہا میرے لال اگر نبی گھر میں نہ ہونا تو انتظار مت کریو فوراً آ جائیو اس لیے تمہاری ماں کا دل پھٹا جا رہا. جدا نہیں کرنے دل جا رہا رکنا مت آ جانا. اللہ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے کہہ رہے یا اللہ میری ماں کی حفاظت کرنا. اب سمندروں سے گزر رہے پہاڑوں سے گزر رہے اب نظر میں یہ آیا میں آقا سے ملنے جا رہا ہوں. اے
اے سمندر تو بھی میرے نبی کے صدقے میں بنا، پہاڑوں تم بھی اسی نبی کے صدقے میں بنے، اے زمین آسمان تم بھی نبی کے صدقے میں بنے، جس کی ترجمانی اعلی حضرت نے یوں فرمائی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یار اتنا بڑا عاشق جھوم کے جیسے مدینے پہنچا تھا جھوم گیا، مدینے کی دیواروں کو چوم رہے، ادھر چوم رہے ادھر چوم رہے، اور نبی کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے، نبی کی چوکھٹ چومی۔ آواز دینے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ اب نبی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تم اگر کسی کے گھر جایا کرو نا، کھانس کے جایا کرو، یا دروازے پہ کھڑے ہو کے اسلامی طریقے یہ سلام کیا کرو، اگر جواب آ جائے تو آگے کارروائی، جواب نہیں آئے تو انتظار کرو پھر سلام کرو، اگر جواب آ جائے تو آگے کارروائی، اگر نہیں آئے تو پھر انتظار کرو، تیسری مرتبہ پھر سلام کرو، اگر تیسری مرتبہ جواب نہ آئے تو فوراً واپس آؤ، اندر نہیں۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں بہنیں گھر میں ہے نا اپنے، وہ کبھی دوپٹہ سر پہ نہیں ہے یا بیچاری کس حال میں بیٹھی، چولہے پہ جا کے کہے گا کلوا کہاں گیا کلوا، اور بھورا کہاں گیا بھورا، چولہے پہ جا کے بی بی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ طریقہ سیکھو، تہذیب سیکھو، کس کے گھر کی کون بہن بیٹی کس حال میں، پہلے کھانسو لوگے اسے ہوشیار کر دو گے تو وہ اپنے حساب سے کپڑوں پر سنبھال لے گی۔ بولو یہ طریقہ ہے نہیں۔ میرے نبی کے غلام کھڑے ہو کر کے کہہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جواب نہیں آیا، دل دھڑکنے لگا، ارے کہیں ایسا تو نہ ہو نبی موجود نہ ہو۔ دوسری مرتبہ پھر کا جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب کہا تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ اندر سے بول پڑی، کہا کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ کون ہے؟ کہا میں اویس ہوں، نبی کا غلام اویس ہوں۔ آقا کا غلام سمجھ گئی حضرت عائشہ کی آواز، وہ تو ماں تھی نا مومنوں کی، امہات المؤمنین ہیں، وہ تو نبی کی بیویاں جو سمجھ گئے۔ کہا کون؟ اویس۔ حضرت عائشہ بولی ارے وہی اویس جس کو نبی کہتے ہیں کہ میرا غلام ہے، اس کی دعا میری آدھی امت کو اکیلے بخشوا دے گی، کیا وہی اویس ہے؟ کہا پتہ نہیں، میں تو نبی کا غلام ہوں۔ کہا اویس انتظار کرو، نبی ابھی گھر میں نہیں آتے ہوں گے۔ اور جب لفظ انتظار سنا تو ماں یاد آ گئی، آئے ہائے ہائے، حضرت اویس قرنی کی ہلکی سی چیخ نکلی، ہلکی سی، اور دبا لیا اور واپس ہو گئے۔ اب نیچے کو منہ لٹکا کے چل پڑ، میری قسمت میں صحابی ہوں، اگر نبی کا دیدار کر لے تو صحابی ہو جاتا، اس لیے صحابی نہیں ہوئے، اب نبی کا دیدار نہیں ملا۔ واپس آ گئے مدینے کی گلیوں سے، روتے روتے کھانا پینا بند، ماں کے قدموں پہ جا کے گر گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے ماں میں کتنا بد نصیب ہوں۔ ماں کہنے لگی میرے لال ذرا بتا تو دے، تو تو بہت اچھا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، میرا بول کیا ہو گیا؟ ابھی تیری ماں زندہ ہے، بلائیں سر پہ لینا، بول کیا ہو گیا؟ اب بات نہ بنے، اتنا روئیں اتنا روئیں۔ کہا میرے لال، سینے سے لگایا ماں نے، ٹٹول کے دیکھ رہی بیچاری اندھی ماں۔ اللہ، حضرت اویس قرنی کہنے لگے ماں میں نبی کا دیدار نہیں کر پایا، میں نبی کو نہیں دیکھ پایا۔ کہا میرے لال تو اتنا سفر کر کے گیا تھا، تھوڑی دیر رک جاتا، انتظار کر لیتا۔ ماں کیسے رک جاتا؟ جس کی ماں گھر پہ انتظار کر رہی ہو، اور جس کی ماں نے حکم فرما دیا انتظار مت کرنا جانا، ماں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا، او
بڑا وفادار ہے. کہنے لگی او اللہ تو میرے بیٹے کی باتیں سن رہا ہے, اے اللہ سن رہا, تو اس کا مقام اتنا اونچا کر دے دنیا میں عاشقوں میں اس کا نام آ جائے. یہ ماں کی دعائیں تھی. کس کی دعائیں تھی؟ ماں کی دعائیں تھی. لوگ آتے ہم سے بھی دعائیں کراتے کہ حضرت دعا کرنا. بعض جگہ تو ہمارے ہاتھوں پہ ناک لگا دے چومتے چومتے, کوئی اور پیر صاحب آ جائے عالم سب کے ہاتھ چومتے. اچھی بات ہے بزرگوں کی ادب کرنا, تعظیم کرنا سب لوگ, مگر پیارے ماں کی دعائیں اگر تم نے لے لی نا, پورے سماج کی دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعائیں ایک طرف. ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا, مفتی صاحب نہیں کہتے, نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. ماں نے رو رو کے دعائیں کر دی. کہا میرے لال تو کم نصیب نہیں ہے, ذرا دیکھیے اپنا مقام. دو روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت ضعیف ہے مگر فضائل میں بیان کر رہا ہوں. دو روایتیں ملتی, ایک تو وہ جبے والی میں نے تمہیں بتائی, اور ایک روایت یہ ہے ماں نے یہ کہا تھا لے بیٹے تجھے نبی کا دیدار نہیں ہوا مگر تیری ماں تجھ سے راضی ہے تو نبی بھی راضی, خدا بھی راضی, لے تو میرا تلوہ چوم لے آج, تیری جنت میرے قدموں کے لئے, چوم لے آج تلوہ, انشاءاللہ بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے آئیں گے. جب چوما تو معلوم ہے نبی نے حضرت عمر کو بلایا, کہا تعال یا عمر. یہ میری عربی, اچھا یہ میں سمجھو کہ حدیث کا الفاظ ہے, مفہوم جو تھا اس کی میں بنا رہا ہوں. کہا تفضل بالقدوم, قریب آئیے, تشریف لائیے. آئے حضرت علی حضرت عمر, اور دونوں کے موڑے پہ ہاتھ رکھا. کہا میرے غلام ہے اور تم دونوں نے اس سے دعائیں کرا لینا. ٹھیک ہے. نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی نکل گیا خلافت کا. اب حضرت عمر کا آیا. تو حج میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تو اس وقت کم ہوتے تھے, وہ دور تھا شروع کا, اتنے مسلمان بھی نہیں تھے. حضرت عمر کا جب دور آیا خلافت کا تو حج کے موقع پہ حضرت عمر نے کہا یا اخی, کہا اے میرے بھائی علی تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے فرمایا تھا؟ کہا ہاں مجھے یاد. کہا چلو اب اس اویس کو ڈھونڈتے ہیں. کس کو ڈھونڈتے؟ اویس کو ڈھونڈتے. اور جب نبی نے کہہ دیا تم دعا کرا لینا تو انتقال نہیں ہوگا ابھی انتقال, کیونکہ نبی نے کہا نا تم دعا کراؤ گے, اب انتقال نہیں ہوگا. حضرت عمر نے اعلان کیا قرن کے رہنے والے کون ایک طرف ہو جاؤ, کیونکہ اتنے تو مسلمان تھے نہیں جیسے کہیں عرس لگتا ہو یہ سب اعلان ہو جائے کہ بھئی وہاں کے ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. ایسے مام اب تو کئی لاکھ لوگ جا رہے ہیں, اب تو ڈھونڈنا مشکل نا, اس وقت کی بات ہے. حضرت عمر نے کہا قرن کے رہنے والے کون ہیں ایک طرف کھڑے. ایک شخص کھڑے ہوئے قرن کے رہنے والے کہ صاحب میں ہوں. علی کی طرف دیکھا حضرت عمر نے, ان دونوں نے آپس میں انہوں نے دیکھا. بولے کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولے قرن کے. تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہا مراد. جب ارے علی قبیلہ بھی وہی ہے تو حضرت عمر بولے تمہارے باپ کا نام عامر ہے؟ کہا نہیں عامر نہیں. کہا تمہارا نام اویس ہے؟ کہا نہیں میرا نام اویس نہیں. اتنے میں دونوں تھوڑے ٹھنڈے ہوئے. کہا علی یہ بھی نہیں. اس شخص نے دیکھا یار یہ کیوں, تو کہا امیر المؤمنین اگر گستاخی معاف ہے تو کچھ پوچھوں. بولے ہاں. بولے آپ اویس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے یہ بتاؤ تم ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور اس لیے میں اویس کا چچا ہوں.
میں اویس قرنی کا کیا ہوں؟ چچا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، تو اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں میں کچھ۔ تو اچھی اب تو گھر کا بندہ مل گیا، کہا تم اویس کو جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا ہوں، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ پاگل ہے۔ حضرت علی بولے دیوانہ تو ہے مگر وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے۔ کہا حضور دیکھو اتنا بڑا پاگل ہے، حج کرنے آئے سب، اور وہ پتہ نہیں کہا جنگلوں میں گھوم رہا، جنگلوں میں گھوم رہا، بکری لے کے گیا ادھر۔ ارے کہاں گیا بھائی؟ حضرت عمر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے کر کے بولا عجل عجل، علی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ دونوں ذرا تیز قدموں سے جا رہے تھے، لوگ دیکھ رہے، امیر المؤمنین اور حضرت علی تیز قدموں سے جا رہے۔ اسی جنگل میں پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھا ایک پیڑ تھا، ویسے پیڑ کے نیچے حضرت اویس قرنی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ رہے۔ حضرت عمر اور علی رک گئے، کہا یہ وہی ہے۔ اب یہ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے سلام پھیرا، حضرت عمر بولے من انتا، میں تمہیں اردو بتاؤں۔ حضرت عمر بولے آپ کون ہو؟ تو بولے انا عبداللہ، وہ بولے اویس قرنی، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا میں اللہ کا بندہ؟ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، تمہارا مالک کون ہے؟ بولے سب کا مالک خالق اللہ ہی ہے۔ کہا کون ہے؟ انا اجیر، میں اس کا نوکر ہوں۔ ارے حضرت عمر تھوڑے جلالی تو تھے ہی۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا نام اویس نہیں؟ کیا اویس نہیں ہو تم؟ تو حضرت اویس قرنی بولے تمہیں اویس سے کیا مطلب؟ تو حضرت علی نے فوراً جملہ لے لیا، کہیں حضرت عمر کو جلال نہ آ جائے۔ حضرت علی بولے ھذا عمر بن الخطاب انا علی بن ابی طالب۔ حضرت عمر نے فوراً تعارف بولے یہ حضرت عمر ہیں اور میں علی ہوں۔ جب اتنا کہا تو فوراً کھڑے ہوئے، بولے آپ آقا عمر ہیں؟ آہا، میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا نا، شیطان بھی اپنا راستہ بدل جاتا۔ کہا جی سرکار آپ میرے نبی کے داماد ہیں؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کہا جی، کہا جی میں آپ کا غلام اویس ہوں۔ جی فرمائیے۔ اچھا کہا میں اویس ہوں۔ کہا جب ایسے دیکھا تو نشان سے کہا اچھا، اب دونوں قریب آئے، کہا اویس ہوں۔ اب حضرت اویس کھڑے، حضرت علی بولے آپ دعا کر دیجئے۔ اب تھوڑا سا ایک سوال و جواب ہونے لگے۔ حضرت عمر بولے تم نے نبی کا 20 سال زمانہ پایا تو تم نبی کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ تم نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ نبی کو دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت اویس بولے آقا عمر گستاخی معاف ہو، تو میں بھی پوچھوں کہ ہاں آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت اویس قرنی بولے آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہ لو میں تو نبی کو دیکھ کے ہی ایمان لایا ہوں، میں تو نبی کو دیکھ کے ہی لایا ہوں۔ کہا اچھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ بولے یہ بتائیے میرے نبی کی یہ بھویں جو ہے نا، یہ بھویں یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا کیسی تھی؟ حضرت علی جیسا منطقی، حضرت علی جیسا علم کا پاڑ حضرت علی نے منطقی چال پکڑ لیا۔ بولے دیکھو قرینہ یہ بتاتا ہے انہوں نے جنگیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو دیکھا ہوگا، انہوں نے کلمہ پڑھا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو دیکھا ہوگا۔ قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ قرینہ یہ بتاتا اتنے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے
اور تم خود کہہ رہے تھے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے نکلتا ہے وہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے، تو گویا کہ عمر نے نبی کو دیکھا، تو قرینہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا مگر آپ نے دیکھا نہیں۔ اگر یہ بات بتا دے تو ان کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب تمہارا سوال تم پہ لوٹتا ہے، تم بتاؤ، اس سوال کا جواب دو تاکہ فیصلہ علی اور عمر کریں گے کہ تم سچے ہو یا سچے نہیں ہو۔ اب تم، حضرت علی نے پلٹا دیا، اویس تو دیکھتے رہ گئے، بولے آپ کے بارے میں سنا ہی تھا، علی وہ ہے، علی جیسا علم والا، 1 منٹ میں گھما کے رکھ دیا، علی جیسا علم والے۔ اب حضرت اویس قرنی نے کیا جواب دیا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کی، پہلے شعر پڑھو۔ دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے آقا عمر سنو، اگر نبی کو کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو وہ دیکھتا تھا نبی کی بھویں جدا جدا تھی، اور اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ نبی کی بھویں ملی ہوئی ہے۔ اللہ، ارے 2:14 ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، بات میں بات نکل آئی۔ اب اس کو ہی روکو۔ یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ ماں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ملا بولو؟ ماں کی وجہ سے۔ اب یہ 2-4 آفر میں نے بتائے، توجہ رکھو گے اس میں۔ ایسے ہی نا جو موبائل تم استعمال کرتے ہو صحیح استعمال کرو، غلط استعمال مت کرنا۔ ناچ کھیل کود گانے پھانے علم فلم یہ ساری چیزیں کیا کچھ نہیں، اور تقریر سنو تو اچھے لوگوں کی، کیونکہ تمہارا ذہن نا ابھی صاف ہے۔ یا تو تم ساری چیزیں ادھر ادھر کی وہ سب پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر تم کسی کی سنتے تو اس میں امتیاز کر لیتے۔ سادہ کاغذ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، اپنے اچھے عالموں کی، سنی عالموں کی تقریریں سنو تاکہ تمہارا ذہن جو ہے نا اس پہ اچھی باتیں لکھی جائیں اور وہی تمہارا ذہن بن جائے۔ ورنہ لوگ مثال دیتے ہیں نا، ارے یار وہ طارق جمیل اتنا رو رہے، وہ طارق مسعود اتنا وہ نوٹنکی کہیں گے کہہ رہے اتنا رو رہے، اور تمہیں کیا پتا؟ اچھا استعمال کرو موبائل کو، میرا کہنا مانو گے؟ بولو آج کے بعد اپنے اماموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نیک کماؤ، فری مت گھومو۔ کچھ لڑکے ایسے ہیں جو محلے میں کتے بھونکاتے پھر رہے، کتے، انہیں نہ کوئی کام ہے نہ دھام ہے، بس تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر لی، ادھر آدھر لکھ دیا اور کودا پھر رہا، ہاں پیار ہو گیا، پیار، تیرا پیار دیکھ قبرستان میں نکلے گا۔ اللہ کے واسطے کماؤ، اچھا کام کرو، تمہارا مکان بھی اچھا ہو، تمہارے پاس گاڑی ہو، تمہارے پاس ساری چیزیں ہوں، جیب میں پیسہ ہو، مسجد میں اے سی لگاؤ، مدرسے میں سمجھے فریج لگاؤ، بچوں کو پڑھنے کے لیے غریبوں کی مدد کرو، کسی شادی میں جہیز دو، کسی کا لینٹر ڈلوا دو، کسی کے گھر میں نل لگوا دو۔ ارے یار اپنے لیے جیا تو انسان کیا جیا، کبھی کسی کے لیے 2-4 دن ذرا جی کر کے تو دیکھ لو۔ بولو ایسا کرو گا آج کے بعد؟
بولو انشاءاللہ بات زیادہ آگے بڑھ گئی. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے شاہ نواز بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرمائے, والدہ کو صحت عطا فرمائے, میرے ہمارے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد